नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम दर्स कुरान की एक और क्लास, एक और नशिस्त के साथ हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक का फ़हम अता फ़रमाए और कुरान पाक से मोहब्बत अता फ़रमाए। कल हमने अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से सूरह अन-निसा की आयत नंबर 24 तक का बयान मुकम्मल किया था, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पीछे आपने पढ़ा है कि मुहर्रमात का जो बयान आया कि वो ख़वातीन जो हराम हैं, जिनसे निकाह करना जो है वो हराम है, उनकी पूरी तफसील अल्लाह ताला ने चौथे सिपारे के आखिर में और फिर 5वें सिपारे में भी वो यानी कि कंटिन्यू रही। उसके बाद फिर फरमाया कि वह उहिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम, कि ये जो कैटेगरीज बयान कर दी गई हैं, इन औरतों के सिवा बाकी औरतें जो है तुम्हारे लिए हलाल हैं, ठीक है ना। और अपने मालों के साथ जो है पाक बाज, पाक दामन, इफ़्फ़त शियार औरतों के साथ निकाह करो और उनको जो तुम जो है जब उनसे इस्तिमता कर लो, उनसे फ़ायदा उठा लो, तो जो तुम उनको दे चुके हो उनसे वापस ना लो, ठीक है ना। फिर आगे जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वमन लम यस्तति, क्योंकि इस्तिताअत शर्त है ना, शादी के लिए जो है जिस्मानी और माली दोनों इस्तिताअत शर्त है कि इंसान जिस्मानी तौर पर भी शादी के काबिल हो और माली तौर पर भी अफोर्डेबिलिटी उसके पास हो, कि वो जो एक नई फैमिली बनेगी उसका नान नफ़का खर्चा वगैरह वो बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। अगर वो ख़ुद किसी के ऊपर बोझ है और वो फिर शादी कर लेगा तो वो बोझ दर बोझ हो जाएगा। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन, और तुम में से जो कोई इतनी इस्तिताअत ना रखता हो कि अय्यन के अल-मुहसनात तिल मुमिनात, कि आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह कर सके, क्योंकि आज़ाद जो औरत है, मुसलमान आज़ाद औरत, उसके हुकूक ज़्यादा हैं, उसका महर जो है वो ज़्यादा है बादी की निस्बत, ठीक है ना, बादी का निस्फ है, और उसके हुकूक भी जो है आज़ाद मुसलमान औरत से कम है। तो आज़ाद मुसलमान औरत से जब आप शादी करोगे तो फिर आपको उसका जो है फुल फ्लेज नान नफ़का सारा कुछ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अगर आज़ाद मुसलमान औरत को अफोर्ड करने की तुम्हारे अंदर ताकत ना हो तो फिर क्या करो, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, तो उन मुसलमान कनीज़ों से निकाह कर ले जो शरअन तुम्हारी मिल्कियत में है, तो उनसे जो है निकाह कर लिया जाए। तो उससे क्या होगा, आपका जो खर्चा है वो खर्चा कम हो जाएगा। जिस तरह मैंने कहा कि बांदी का जो महर है वो आज़ाद मुसलमान औरत से निस्फ है, आधा है, और बाकी भी उसके खर्चे जो है, चूँकि वो बांदी होती है तो ज़्यादा मुतालबात नहीं करती, उसकी ज़बान इतनी जो है खुली हुई नहीं होती, ज़रा वो यानी कि अपने हिजाब के अंदर रहती है, तो इतनी जो है फरमाइशें और इतने खर्चे जितनी आज़ाद मुसलमान औरत की यानी कि ख्वाहिशें और खर्चे होते हैं उतनी एक कनीज़ और बांदी के नहीं होते, ठीक है ना। वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम, और अल्लाह तुम्हारे ईमान की कैफियत को खूब जानता है कि तुम जो है यानी कि ईमान के किस दर्जे में हो। बादुकुम मिन बाद, तुम सब एक दूसरे की जिन्स में से ही हो, कि ये जो कनीज़ें हैं, बांदियाँ हैं, आज़ाद मुसलमान औरतें हैं, तुम हो, तुम सब एक दूसरे की बादुकुम मिन बाद, एक दूसरे की जिन्स से हो। जिन्स हमारी क्या है, जिनसे इंसान है ना हम, क्या जिन्स हमारी क्या है कि हम सब इंसान हैं और सब इंसान आदम और हव्वा की औलाद हैं। अब आगे चलकर हालात में किसी को गुलाम बना दिया, किसी को बांदी बना दिया, किसी को जो है कनीज बना दिया, ठीक है ना, तो ये तो हालात की वजह से जो है ऐसा हो जाता है, लेकिन हर एक को जो है उसकी माँ ने आज़ादी पैदा किया था, बाद में हालात की वजह से ये मामलात हो गए। तो फरमाए कि बादुकुम मिन बाद, कि कनीज़ के साथ, बांदी के साथ भी जो है निकाह करना कोई ऐब, कोई आर नहीं है। देखिए इस्लाम जो है किस तरह से बांदियों और कनीज़ों के मकाम को भी बयान कर रहा है कि उनके साथ भी अगर तुमने, और पीछे जो बयान फरमाया वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम, हो सकता है कि एक बांदी जो है और एक कनीज़, ठीक है ना, वो बांदी है लेकिन ईमान के अंदर जो है उसके मुसलमान है ना, तो ईमान में हो सकता है वो हज़रत राबिया बसरी भी एक वक्त में जो है बांदी थी, लेकिन दिन में वो अपने मालिक की जो है वो खिदमत करती थी, और रात को जो अल्लाह के हुजूर जो मुसल्ला
بچھا کر ساری ساری رات جو عبادت کرتی تھیں، اور پھر یہ عرض کرتی تھی کہ مولا میں مجبور ہوں، میں اس سے پہلے تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتی کہ مجھے اپنی جو ہے دنیا دار جو مالک ہے اس کی بھی مجھے خدمت کرنی ہے، اس کے بھی کام کاج کرنے ہیں، اب بس میں تو میں لیٹ ہو جاتی ہوں، میں دیر سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں، تو ساری رات پھر اللہ کی عبادت کرنی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایمان کے اندر ہو سکتا ہے وہ جو باندھی ہو وہ ایک آزاد عورت سے ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی اور طہارت کے اعتبار سے وہ آزاد مسلمان عورت سے کہیں بلند ہو، کہیں اونچی ہو۔ تو ایک تو یہ اشارہ فرما دیا کہ اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ کیا؟ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، کہ عورت سے جو ہے 4 وجوہات کی وجہ سے جو ہے شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ فرمایا کہ 4 وجوہات ہیں ایک عورت سے شادی کرنے کی، اس کی خوبصورتی، اس کا مال، اس کا حسب نسب، اور فرمایا اس کا دین۔ پھر فرمایا ان چاروں میں سے ترجیح کس کو دو؟ فاظفر بذات الدین، جو دیندار عورت ہو اس کو ترجیح دو۔ ایک عورت ہے بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، مالدار ہے، اور لیکن دین کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے، تمہاری نسلیں اس سے پیدا ہونی ہے، ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو گے تو آگے نسلوں کی تربیت اس نے کرنی ہے، تو جیسی وہ خود ہوگی ویسی جو اس کی تربیت ہوگی۔ تو اگر دوسری طرف کوئی ایک ایسی عورت ہے جو اتنی خوبصورت نہیں ہے، اتنا مال لے کر نہیں آ رہی، لیکن نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی شعار ہے، دیندار ہے، تو ایسی عورت کو تم ترجیح دو، کیونکہ اس سے تمہاری نسل نے چلنا ہے آگے، اس نے تمہارے گھر کو سنوارنا ہے، تمہارے گھر کو بنانا ہے، تمہارے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو بھی جانتا ہے، اور تم بعض میں سے ہو، یعنی کہ یہ تو دنیاوی اعتبار سے اب تفاوت ہو گیا کہ کوئی آزاد ہے، کوئی غلام ہے، اصل اگر پیچھے جا کر دیکھیں تو سب جو ہے نسل آدم ہیں، بنی آدم ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کی بارگاہ میں تو جو ہے یہ نسل نسب، جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں جو ہے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، فلاں ہماری نسل سے تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، ہم جو ہے آل رسول ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس نسبت میں اور برکت عطا فرمائے۔ ادب احترام اپنی جگہ، لیکن آپ کو اس نسبت کا حیا ہے، اس نسبت کی شرم ہے۔ آپ جو یہ منہ سے کہہ رہے ہیں تو منہ سے کہنے سے پہلے جو ہے سوچیں کہ آل رسول کا مطلب کیا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونے کا جو شرف آپ انجوائے کر رہے ہیں، کیا ان کے راستے پر بھی آپ ہیں؟ بس ہے۔ تو یہ جتنے جو بنے بیٹھے ہیں سجادہ نشین جو ہے، داڑھی نہ ان کی داڑھی ہے، نہ کچھ ہے، نہ جناب وہ جناب دنیا داری کے اندر جو ہے ایک سے ایک بڑھ کر ہے، اور بس وہ ہر سال جو ہے وہ مزار شریف کو غسل دینے کے لیے اور چادریں چڑھانے کے لیے وہ آ جاتے ہیں، باقی ان کے اعمال دیکھیں، ان کی حرکتیں دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ یہ سجادہ نشین ہے، یہ جو ہے یہ سید ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے نا تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نسبی بیٹا تھا نا، نبی کی براہ راست اولاد ہے، یہ نہیں کہ 1400 سال بعد والی اولاد ہے، یہ تو آج والے جو ہیں یہ تو 1400 سال بعد والی اولاد ہے نا، ان کا تو شجرہ بھی کوئی قطعی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو سید یہ کہہ رہے ہیں یہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یہ تو ظنی بات ہے نا، وہ پتہ ہے یہ شجرہ جو ہے آپ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کر بنا لیں اور لنک جو ہے جوڑتے چلے جائیں۔ کتنے لوگ، جب لوگوں نے حدیثوں کو نہیں چھوڑا اور حدیثوں کے اندر بھی جو ہے موضوع حدیث گھڑ لی تو نسب پھر کون سی بڑی بات ہے یا نہیں؟ تو وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ڈوبتے ہوئے جو ہے فریاد کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تھا نسبی بیٹا لیکن فرمایا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے کیونکہ اس کا جو عمل ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اب کدھر گیا نسل؟ ٹھیک ہے نا؟ تو مقصد یہ ہے کہ وہ عمل اس کے جو ہے
کافرانہ تھے اور ساتھ بھی وہ کافروں کا تھا، یعنی کہ اپنے والد کے کہنے پر ان کے راستے پر نہیں تھا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے بیوی کے ساتھ کیا ہوا، بس۔ تو یہ چیزیں پھر آپ ادھر دیکھیں، یعنی کہ یہ جو حسب نسب ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تبھی ہے جب اولاد اپنے والدین کے راستے پر ہو اور ان کے نقش قدم پر ہو، تو پھر جو ہے قیامت میں حسب نسب بھی فائدہ دیں گے۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ چلی جو ہے غلط راستے کے اوپر رہا ہے، اور پھر وہ کہے کہ میں فلاں کا جو ہے بیٹا ہوں یا فلاں یعنی کہ اعلیٰ ذات کے ساتھ میرا تعلق ہے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ جو یعنی کہ شعوب اور قبائل جو ہیں، یہ قومیں اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لیکن تم میں معزز محترم وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نا، جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں جو ہے امام، لوگوں کے لیے امام یعنی تمہیں لیڈر بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے عرض کی قال ومن ذریتی، کہ یا اللہ میری ذریت میں سے بھی، یعنی کہ امامت کا جو شرف ہے، یہ جو لیڈری ہے، یہ جو قیادت ہے، یہ مجھے میری جو اولاد ہے ان کو بھی جو ہے ملے گی، یا صرف مجھے؟ ایک اللہ کی بارگاہ میں استفسار کیا، پوچھا قال ومن ذریتی، اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ جو ظالم ہوں گے تمہاری نسل میں سے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، یعنی اس سیدھے راستے پر سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلنے والے ہوں گے، میرا عہد ان کو نہیں پہنچنے والا۔ یہ عہد ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ عہد ان کے ساتھ ہے جو آپ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جس کا جو ہے عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ یہ باندی ہے، غلام ہے، یہ لونڈی ہے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے کہ عمل کے اندر، ایمان کے اندر وہ بڑی جو ہے اعلیٰ رتبے کی حامل ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر چلو یہ نہیں تو بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہونا۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، فرمایا کہ پس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو۔ اب وہ چونکہ کسی دوسرے کی جو ہے ملکیت میں ہے، کسی دوسرے کی یعنی کہ باندی ہے، تو پھر وہ اس کا ولی ہو گیا، اب اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جن کی وہ باندی ہے ان سے اجازت لو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کرو۔ بالمعروف، حسب دستور کیا؟ جو ایک ٹرینڈ ہے، جس طرح باندیوں کے مہر مقرر کیے جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، اسی طرح سے جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ آزاد عورت کے مقابلے میں اس کا جو مہر ہوتا ہے وہ نصف ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے معروف طریقے سے اس کا مہر ادا کرو۔ محصنات غیر مصافحات، پھر وہی شرطیں لگا دی کہ باندی بھی ہے تو محصنات یعنی پاک دامن ہو، درا علیہ کہ وہ عفت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی ہو، غیر مصافحات نہ بدکاری کرنے والی ہو، ولا متخذات اقدام اور نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہو۔ یہ نہ ہو کہ، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر گھر آئے تو اس کا دل اس سے خوش ہو جائے، اس کو دیکھتے ہی جو ہے بندہ 12 گھنٹے کی ایک جاب کر کے آ رہا ہے، اور آگے جب بیوی نے دروازہ کھولا تو اس کا نہ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں سے بو آ رہی ہے، اور چہرے پر جو ہے دیکھیں ایک طرح سے کالک مری ہوئی ہے، اور آ کر جناب وہ کھڑی ہو گئی، تو بندہ وہ پہلے تھکاوٹ سے آیا ہے، اس کو دیکھ کر اور جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا۔ عورت کو پتہ ہے کہ میرے شوہر کا آنے کا ٹائم ہو گیا۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، عورت جب بنتی سنورتی ہے، مارکیٹ جانا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، پھر دیکھو کیسے لپسٹکیں نکلتی ہیں، کیسے جو ہے مسکارے نکلتے ہیں، کیسے جناب رخسارے نکلتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے فیس پاؤڈر اور فاؤنڈیشن اور لپسٹک اور آئی لائنر اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور پھر جو ہے میک اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شوہر کی دفعہ جو ہے لعنت پڑ جاتی ہے، شوہر کے لیے نہیں بنتی سنورتی، شوہر کے لیے اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، کہیں جانا ہے تو اچھے کپڑے بھی پہنیں گی، جانا ہے تو جناب تیار بھی ہوں گی، گھر کے اندر وہی جو ہے ماسیوں کی طرح سے گھڑیاں بنا کر، جس طرح وہ کام کرنے والی نہیں ہوتی، بدبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے،
اور وہ جو یہ کیا بات ہوئی؟ گھر کے اندر بھی بن سور کر رہے ہیں، آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ کے پاس سامان نہیں ہے، روز صبح اٹھیں آپ منہ ہاتھ دھوئیں، اپنے جو تیار ہوں کپڑے پہنیں، بال بنائیں اپنے شوہر کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے. اب یہ سب کی مسکراہٹ آ رہی ہے کہ سب گھر کا یہی ایشو ہے سب گھر کا یہی معاملہ ہے جی کہ اللہ صاحب نے جو ہے سب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. تو میری تکلیف ہوتی ہے نا کہ بھائی شوہر کے لیے بنو صبر ہونا. کبھی یہ نہیں کہ میں آج جو ہے آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، باہر جانے کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہو؟ باہر کیا ایسے جو ہے سرخاب کے پر لگے ہوئے، باہر کس نے آپ کو دیکھنا ہے؟ گھر کے لیے تیار ہو. تو عورت کو مرد کے لیے تیار ہونا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جس کو دیکھو تو چہرے پر یعنی کہ تبسم آ جائے، مسکراہٹ آ جائے، اور وہ اس کی موجودگی کے اندر بھی جو ہے اس کی لک آفٹر، گھر کی لک آفٹر کرنے والی ہو، اور اس کے پیچھے اس کے ایبسنس کے اندر، غیر موجودگی کے اندر اپنی عزت اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سامنے تو سب جو ہے اس طرح سے الرٹ ہو کر رہتی ہیں، لیکن بعض عورتیں ہوتی ہیں شوہر ادھر گیا تو ادھر جناب کام دوسرا شروع ہو گیا. اللہ بچائے، محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہر قسم کی بدکاری اور بے حیائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو فرمایا کہ وہ اچھی عورت وہ ہے کہ عورت یعنی شوہر کی غیر موجودگی کے اندر ان ہز ایبسنس وہ اپنی جان کی، اپنی عزت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو. سمجھے نا؟ یہ عورت کی خوبی ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ غیر ولا متخذات اقدان، اور آشنائی در پردہ جو آشنائی کرنے والی نہ ہو، چھپ چھپ کر جو ہے یعنی کہ دوسرے مردوں کے ساتھ تعلق استوار کرنے والی نہ ہو. فائزہ احسننا، پھر جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں، احسننا حسن سے ہے، حسن کہتے ہیں قلعے کو. تو نکاح بنیادی طور پر ایک قلعہ ہے عورت کے لیے، ایک پروٹیکشن ہے کہ جب عورت نکاح کے بندھن میں بن جاتی ہے تو پھر کوئی اس کی طرف جو ہے بری نگاہ سے دیکھتا نہیں ہے. اس کو ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے، اس کے شوہر کی پروٹیکشن مل جاتی ہے. وہ بانو قدسیہ جو اشفاق احمد ایک ناول نگار تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرا شوہر آگے آگے چل رہا ہوتا ہے اور میں جو ہے اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، تو مجھے ایک پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے کہ میرا شوہر جس طرح سے ایک یعنی کہ باڈی گارڈ ہوتا ہے، تو شوہر کو جو ہے وہ اس طریقے سے وہ پروٹیکٹیو ہونا چاہیے کہ عورت جو ہے اپنی پروٹیکشن فیل کرے کہ میرا ایک طرح سے محافظ ہے، میرا باڈی گارڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتی ہے مجھے اس وقت بھی مرد کے اوپر جو ہے بڑا یعنی کہ پیار آتا ہے کہ جب مرد جو ہے اپنے بچوں کو شاپنگ کرا رہا ہوتا ہے، جیسے عید کی، اور اس کی بیوی کو بھی شاپنگ کرا رہا ہے، بچوں کو بھی شاپنگ کرا رہا ہے، اور اس کو یعنی کہ کہا جائے کہ بھئی تم بھی کچھ لے لو. ہاں میں لے لوں گا، میں آخر میں جو ہے میں لے لوں گا. جوتا آپ کا جو ہے وہ پرانا ہو گیا، آپ جوتا لے لیں، نہیں لے لوں گا، ٹھیک ہے پہلے آپ لے لو، بچے لے لیں، آپ سب فارغ ہو جاؤ شاپنگ سے، پھر میں اینڈ کے اوپر میں بھی لے لوں گا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں اینڈ کے اوپر پیسے ہی نہیں ہوتے اتنے کہ وہ اپنے کپڑے جو ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں ابھی تو میں نے بنوائے تھے کپڑے، کوئی نہیں میں دھو کر دوبارہ اس کو جو ہے استری کر کے پہن لوں گا. تو مقصد یہ ہے کہ ایک نظر یہ ہے، وہ بھی عورت ہے، ایک نظر دیکھنے کی ایسے ہے، اور ایک نظر یہ ہے کہ جناب دیکھو جی کہیں پر ہمیں اکیلے جانے نہیں دیتے، ہمارے ساتھ سائے کی طرح جو ہے چمٹے رہتے ہیں، ہم پر پتہ نہیں اعتبار بھی نہیں ہے، کلا نہیں ہے. ایک انداز جو ہے دیکھنے کا یہ ہے. تو ہمیشہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور پازیٹیو تھنکنگ جو ہے اڈاپٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فائزہ احسننا، پھر جب وہ نکاح کے بندھن میں اور نکاح کے حصار میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر جو ہے ان پر اس سزا کی آدھی سزا لازم ہے جو آزاد کماری عورتوں کے لیے مقرر ہے. اب میں نے آپ کو بتایا چونکہ حق مہر بھی جو ہے نصف ہے، اور وہ اتنے زیادہ مطالبات بھی نہیں کر رہی، اتنی زیادہ فرمائشیں بھی نہیں کر رہی. اگر ایسی باندی کنیز جو ہے نکاح کے بعد لیٹ سے کہ کسی بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر گواہیاں جو ہے بن جاتی ہیں، تو پھر کیا ہے اس کی سزا آزاد عورت سے آدھی ہے. اب آزاد عورت کی سزا کیا ہے؟ دو طرح کی سزائیں بدکاری کی، زنا کی. اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں مرد اور عورت دونوں کو، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اسٹوننگ ٹل ڈیتھ، سنساری
संसार करना यानी पत्थर से जो है मारना। अब मसला ये है कि संसार करना इसको आप निस्फ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि आजाद का निस्फ है। तो संसार करना एक ऐसा जो है अमल है, एक ऐसी सजा है कि जिसको आप हाफ हाफ नहीं कर सकते। इसलिए बांदी के हक में संसार नहीं है, करना नहीं है। 100 कोड़े जो है, हाँ उसका आप हाफ हाफ कर सकते हैं, 100 का 50 है हाफ। तो जो बांदी होगी, अगर आजाद औरत है गैर शादीशुदा, वो अगर जो है बदकारी का इर्तिकाब करती है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर बांदी ये काम करती है तो उसको 50 कोड़े मारे जाएंगे, लेकिन उसको संसार नहीं किया जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? क्योंकि तनसीफ जो है 100 में 50 की तनसीफ हो सकती है, संसारी के अंदर तनसीफ यानी निस्फ करना ये हो नहीं सकता, इसलिए बांदी के हक में वो सजा नहीं है। ज़ालिका लिमन खशिया लअनत मिनकुम, ये इजाजत उस शख्स के लिए है जिसे तुम में से गुनाह के इर्तिकाब का अंदेशा हो। यानी कि अब आजाद औरत के साथ शादी करने की हिम्मत नहीं है, ना पैसा है, ठीक है ना, और यानी कि अगर शादी नहीं करूंगा तो गुनाह का इर्तिकाब कर बैठूंगा, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये काम जो है उस शख्स के लिए, इजाजत उस शख्स के लिए है। वैसे यानी प्रेफर तो यही करो कि मुसलमान और आजाद औरत से शादी करो, लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि भाई इसको तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और शादी नहीं होगी तो किसी गुनाह का इर्तिकाब कर बैठूंगा, तो फिर जो है तुम बांदी की तरफ जाओ। और फिर फरमाया कि वो अन तस्बिरु खैरुल लकुम, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हें कुशादगी अता फरमा दे, सब्र करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे रास्ते खोल दे और तुम आजाद मुसलमान औरत के साथ जो है वो शादी कर सको। लेकिन अगर डर हो, खौफ हो, में मुब्तला हो कि कोई गुनाह में मुब्तला हो जाओगे, तो ऐसी सूरत में बांदी के साथ निकाह कर सकते हो। लेकिन आजकल तो बांदियों वाला जो है सिलसिला नहीं है, ठीक है ना। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए अपने अहकाम की वजाहत फरमा दे, यानी अहकाम को खोल खोल कर बयान कर दे। जिस तरह अल्लाह ने पीछे जो है जो औरतें हराम है, जिनसे निकाह करना हराम है, उनका भी खोल कर बयान फरमा दिया, जो हलाल है उनको भी जो है खोल कर फरमा दिया। वयहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हें उन नेक लोगों की राहों पर चलाए जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं। तो बताना ये मकसूद है कि जो अहकाम तुम्हारे लिए नाजिल हुए हैं, इसी तरह के अहकाम अल्लाह ताला ने तुमसे पहले लोगों पर, जो नेक लोग थे, उन पर नाजिल फरमाए थे। तौरात के अंदर भी जिना की सजा संसारी थी, स्टोनिंग टिल डेथ थी, और एक यहूदी को भी जिसने जो है यानी कि बदफेली का इर्तिकाब किया, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका फैसला तौरात से ही किया और उसको संसार किया। तो ये नहीं कि ये हमारे लिए हैं और ये सख्ती जो है ये पहले भी, और मैंने अर्ज किया था कि ये सब सजाएं जो है इसलिए नहीं है कि माशरे के अंदर जो है सब संसार होते फिरें। सब सजाएं इसलिए हैं कि 2, 4, 5 को जो है आप अच्छी सख्त सजा दोगे तो बाकी सारे जो है उससे इबरत हासिल करेंगे और कोई इस काम की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा और माशरे के अंदर अमन और सुकून कायम हो जाएगा। ये 10-10 साल के बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं, ये जो गैंग रेप्स हो रहे हैं, इसलिए कि चाका खुला हुआ है, डर खौफ कोई नहीं है, पता है जो कुछ भी हम कर लेंगे कोई हमें पकड़ेगा नहीं, पूछेगा नहीं, अगर पकड़े भी जाएंगे तो हमें सजा नहीं होगी, कुछ ना कुछ ले देकर काम निकल जाएगा। इसलिए जो है हिम्मतें जो खुली हुई हैं। तो जब एक सजा का खौफ होगा, ठीक है ना, तो फिर जो है ये काम करने से लोग डरेंगे और बाज रहेंगे। वह यतूब अलैकुम, और तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह ताला तुम्हें उन नेक लोगों की राहों पर चलाए जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं और तुम्हारे ऊपर रहमत के साथ रुजू फरमाए। तो ये जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, ये जो अवामिर और नवाही हैं, जो करने का हुक्म दिया है, ये जिनसे रोका है, इनको तुम अपने लिए बोझ ना समझो, इनको अपने लिए जहमत ना समझो, इनको अपने लिए कोई जो है मुश्किल मत समझो। ये अल्लाह की रहमत है। देखो ना, अल्लाह की रहमत है। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी की इज्जत कर रहे हैं, किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत कर रहे हैं, तो वो आपकी माँ बहन बेटी की इज्जत करेगा, ठीक है ना।
آپ اگر کسی کے ساتھ جو ہے بدفعلی کریں گے، کل کوئی آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی بدفعلی کر سکتا ہے. اس چیز کو تو دیکھو نا، ایک ہی سوسائٹی، ایک ہی معاشرے کے اندر جو ہے، تو یہ اللہ کی ان قوانین کو اللہ کی رحمت کے طور پر لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی جو عزت، جان مال، عزت آبرو جو ہے اس کعبے کی عزت اور حرمت سے کہیں جو ہے زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. تو ایک دوسرے کی عزتوں کی رکھوالی کرو. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی عزتوں کے در پہ ہو جاؤ. کوئی پڑوسی جناب کہیں باہر چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا، ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، پیچھے فیملی چھوڑ کر گیا. اب جناب ہر بندہ آتے جاتے لائن مار رہا ہے، ہر بندہ آتے جاتے جو ہے وہ سمجھے مالے مفت دلے بے رحم. وہ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ غریب کی بیوی سب کی بھابھی. کہ یہ جرات جو ہے کیوں بھائی؟ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی فیملی محلے کے اندر ایسا گھر ہے کہ جس کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا ہے کام کاج کے سلسلے میں، آپ کو زیادہ ہیلپ فل ہونا چاہیے، اخلاق کے دائرے میں رہنا چاہیے، اس کی عزت اور آبرو کا جو ہے محافظ بن کر رہنا چاہیے کہ وہ آپ کے پڑوس میں جو ہے بندہ جو ہے اپنی فیملی کو چھوڑ کر گیا ہے تو پورے اہل محلہ کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے. وہ جو اہل محلہ ہوتے ہیں وہ سب آنکھیں جو ہے گاڑ کر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ اسلامی سوسائٹی کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. اللہ اکبر. وہ ہمارے اعمال سے واقف بھی ہے اور اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے، وزڈم ہے، دانائی ہے. وہ حکم ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کی ریزنز، اس کی وزڈم وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو حکم نازل کیا ہے وہ صحیح ہے، وہ درست ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، چاہے ہمیں اس کی جو ریزن سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بعض بات ایک چیز جو ہے نہیں یعنی کہ ذہن کے اندر پوری طرح فٹ آتی کہ یار یہ کیوں ہے، لیکن ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے اور اس حکم میں ہمارے لیے خیر ہے، بہتری ہے، فلاح ہے، کامیابی اور کامرانی ہے. پھر فرمایا کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے. ان یتوب علیکم، اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر دور پڑ جاؤ. تو جو خود برے راستے پر ہوتے ہیں، دیکھیں نا دو ہی راستے ہیں نا، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے. اب جو رحمان کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار سارے نیک بن جائیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کی خواہش ہوگی کہ یار یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ بھی نمازی بن جائے، ٹھیک ہے نا. میں مسجد میں جا رہا ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ مسجد میں آئے. اچھا آدمی ہوگا تو وہ اس کی جو ہے اچھائی کی جھلک وہ چاہے گا کہ ہر ایک کے اندر نظر آئے، اس کا ریفلیکشن جو ہر ایک کے اوپر پڑے. جو برا ہوگا تو اس کو بھی سنگ اور ساتھ چاہیے نا، تو وہ کیا چاہے گا کہ میرے ساتھ کوئی اور جوائن کر لے برائی کے اندر. تو برا آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اچھا آدمی چاہتا ہے اس کی اتباع کی جائے. اگر آپ اچھے کی اتباع کریں گے تو اچھائی کے راستے پر چلیں گے، برے کی اتباع کریں گے تو وہ آپ کے ایمان کا بیڑا غرق کرے گا، آپ کے اعمال کا ستیہ ناش کرے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور پڑ جاؤ. تو ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انیوار جو ہے وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، شیطان کے راستے پر دوڑے چلے جا رہے ہیں. یہ راستہ ہلاکت والا راستہ ہے، تباہی والا راستہ ہے، یہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ اللہ کے غیظ و غضب والا راستہ ہے. اور اس راستے پر جو چلتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پر جو مہربانی کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کی مہربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ جو ہے صراط مستقیم پر گامزن رہیں. اللہ ہمیں جو ہے کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جو ہے مومنین کا مددگار ہے، وہ انہیں ظلمت سے، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ ولی ہے اپنے شیطانی راستوں پر چلنے والوں کا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جانا چاہتا ہے. تو یہ ایک جنگ ہے،
یہ ایک وار ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی. اللہ اور اللہ والوں کی ایک جماعت ہے جس کو حزب اللہ بولتے ہیں, اور شیطان والوں کی ایک جماعت ہے جس کو حزب الشیطان بولتے ہیں. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, کہ جو اللہ کی جماعت ہے وہ کامیاب ہونے والی ہے, اور جو شیطان کی جماعت ہے وہ ناکام ہونے والی ہے. یعنی اگر آپ اختتام کے اعتبار سے دیکھیں, یہاں پر اگر کوئی بظاہر کامیابی نظر بھی آتی ہے تو وہ کامیابی نہیں ہے. انجام کار کامیاب کون ہوں گے؟ جو اللہ کی جماعت میں ہوں گے, جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے. جو شیطان اور شیطان کے چیلوں کے راستے پر چلنے والے ہوں گے, انجام کار جو ہے, اللہ نے فرمایا کہ میں جہنم کو شیطان اور اس کے پیروکاروں سے بھر دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو اگر اینڈ رزلٹ دیکھیں تو پھر وہ اللہ والے جو ہیں وہی کامیاب ہیں. چاہے دنیا میں ہو سکتا ہے وہ کوئی بہت زیادہ ان کے پاس مال نہ ہو, بہت زیادہ وہ جو ہے تمتراک سے نہ رہ رہے ہوں, لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا. پھر فرمایا کہ یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ جو ہے ہلکا کر دے. وخلق الانسان ضعیفا, اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. کمزوری ہے نا, اللہ نے انسان کے اندر شہوت بھی رکھ دی ہے اور ساتھ کمزور بھی بنا دیا ہے. جب انسان کے اوپر جو ہے ایک شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر بھجتا ہے, ادھر ادھر دوڑتا ہے, حدود کو جو ہے توڑنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ جائز طریقے سے اگر آپ اپنی خواہشات اور جنسی تسکین کا سامان کر لیں تو اس میں خیر ہے, اس میں فلاح ہے, اس میں بھلائی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ اگر یہ چیزیں رکھی ہیں انسان کے اندر تو اس کی جائز تسکین کا سامان بھی رکھا ہے, وہ راستہ بھی بتایا ہے کہ بھئی یہ ہے تو اب تم نکاح کر لو, اس سے تمہارے جو ہے یعنی کہ جنسی تسکین کا سامان اس کے اندر ہے. یہ تمہاری بیوی ہے, میاں بیوی کے جو بھی معاملات ہوں وہ آپ کر سکتے. لیکن اس کے علاوہ اگر کہیں ہوگا تو پھر اس سے معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی ہے, اور اس سے جو ہے پھر ڈیفینیٹلی اگر کسی نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو وہ ایسے خاموش تو نہیں بیٹھے گا, جواباً جو ہے وہ بھی انتقامی کارروائی کرے گا. تو اس سے پھر کیا ہوگا, اگر یہ ایک رواج ہو جائے, لوگ ایک دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرنے لگیں, ہو سکتا ہے وہ تیش کے اندر آ کر اس کو قتل ہی کر دے. تو ایک طرف جو ہے ایک کی عزت لوٹی اور دوسری طرف دوسرے کی جان گئی, اس میں بھی تباہی ہے, اس میں بھی معاشرے کی تباہی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اپنے حدود کے اندر رکھو. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون, جو اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں, وہ ظلم کرنے والے ہیں. اور یہ ظلم جو ہے وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا انجام ان کو بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب کتاب کرنا ہے, تو جو وہ ظلم کریں گے اس کا وہ جو ہے رزلٹ اور جو ہے عذاب بھگتیں گے آخرت کے اندر. تو اپنی جان کو ظلم کر کے عذاب میں مبتلا نہ کرو. پھر اللہ رب العزت جو ہے یہ جان کی جو ہے ساری باتیں کرنے کے بعد پھر اگلی آیت کے اندر فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, تم ایک دوسرے کا مال آپس میں جو ہے ناحق طریقے سے نہ کھاؤ, بہانے سے, دھوکے سے, فریب سے. کسی کا مال جو ہے نہ کھاؤ, ادھار لے لیا, ادھار لے کر جو ہے کھا گئے, واپس لینے کا جو ہے نام ہی نہیں دیا جا رہا, یا کوئی تجارت کے ذریعے سے دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر اس طرح سے جو کھا گئے. تو فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو. ہاں اگر آپ دونوں مل کر تجارت کرنا چاہتے ہو تو ڈیفینیٹلی تجارت کے اندر کچھ مال اس کا ہوگا, کچھ اس کا ہوگا, تو وہ مال جو ہے اکٹھا ہوگا, اس سے تجارت ہوگی, اس سے پروفٹ آئے گا, اور اس پروفٹ سے جو ہے آپ جو بھی آپ کا شیئر ہے اس کے اندر اس کے حساب سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اپنی رضامندی سے. تو تجارت کے اندر بھی زبردستی نہیں, رضامندی ہے. تو رضامندی سے اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے مال, چونکہ دونوں کے مال ملے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر فرمایا کہ ولا تقتلوا انفسکم, اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو. یعنی دوسرے کا مال جو ہے وہ کھانا, اس میں اب دو معنی ہیں بنیادی طور پر. ایک تو یہ کہ دوسرے کا مال کھانا ہے, یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر کسی نے کسی کی زمین غصب کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گردن میں ڈال دے گا. اب اگر
اتنی سی بھی زمین ہو اور 7 زمینیں اس کے ساتھ شامل کر دی جائیں، اتنی زمین کا بھی بوجھ جو کتنا ہوگا، ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا. چل جائے کہ 7 زمینیں جو ہے نیچے تک، اب اس کی جو ہے کتنی ایک زمین کی ڈیپتھ ہے، تھکنیس ہے، کوئی پتہ ہے ہمیں؟ نیچے آپ چلتے چلے جائیں کتنے یعنی کہ 7 زمینوں کی تہیں بنتی ہیں، کوئی پتہ ہے اس کا اتنی سی بھی زمین ہو اور 7 زمینوں کی ہو کتنا بوجھ بن جائے گا، بندہ اٹھا سکتا ہے؟ اور جس نے مربے کھائے ہوں. ہاں جی. تو فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق کھا کر جو ہے اپنے آپ کو قتل مت کرو، یہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، یہ اپنے آپ کو جو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور یہاں سے جو ہمیں ایک بات پتہ لگی کہ سیوسائڈ، کمیٹنگ سیوسائڈ از حرام ان اسلام، اور یہ آیت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے، نص ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کوئی شخص یہ کہے میری جان ہے، میں چاہوں تو زندہ رہوں، میں چاہوں تو اپنے آپ کو جو ہے I can kill myself, I can commit suicide. wrong. آپ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں. اگر مالک ہوتے تو بے شک پھر آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں. یہ جان اللہ نے آپ کو دی ہے امانت کے طور پر، اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے. اللہ نے جو ٹائم مقرر کیا ہے وہ ٹھیک ہے نا، اس وقت آپ اس دنیا سے جائیں گے، لیکن اپنے خود جو ہے اپنے آپ کو آپ کل نہیں کر سکتے. ایک شخص تھا جنگ کے اندر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے، حالانکہ اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ، اور ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہا تھا، بہت جو آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہا تھا. تو ہم بڑے حیران، ایک طرف فرمان رسول جو ہے ہمارے سامنے اور دوسری طرف اس شخص کی جمع مردی، بہادری، اور صفوں کے اندر دشمن کی گھس کر جو لڑ رہا تھا، اس کو بالکل جان کی جو ہے کوئی وہ یعنی کہ پرواہ نہیں کر رہا تھا. تو ہم تو دیکھ رہے تھے کہ بالکل جنت کے قریب ہے. جس طرح یہ لڑ رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے مر گیا تو یہ تو شہید ہوگا، سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن ہوا کیا، اس کو تلوار سے باہر لگا، اس کا بازو جو ہے وہ کٹ کے یعنی آدھا، جس طرح کہتے ہیں کہ کٹ گیا، اور آدھا جو ہے وہ لٹک گیا، اور پوری طرح کٹا ہوا بھی نہیں تھا اور پوری طرح سے جو ہے لٹکا ہوا تھا. تو وہ دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام جو واچ کر رہے تھے کہ بھئی اس دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان کا فرمان سچا ہے، تو اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے. تو ہوا کیا کہ اس شخص نے جو ہے وہ جو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اپنے آپ کو اسٹیپ کر لیا. کہتے ہیں بس ہم نے وہ دیکھا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کا فرمان جو ہے وہ سچا ہے، کیونکہ خودکشی حرام موت ہے، اور خودکشی کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ادھر خلود فی النار ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اور اس نے سوسائڈ کمٹ کی ہے تو اس کے لیے جو ہے خلود فی النار نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں آ جائے گا. تو فرمایا کہ ان اللہ کان بکم رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر مہربان ہے. اس نے کتنی مہربانی کی ہے، تمہیں اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی انواع و اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو ذرا کوئی مشکل آئے اسے دل یعنی کہ برداشتہ ہو کر، اور جی بعض اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا ابا جی نے ڈانٹ دیا تو ابا جی کی ڈانٹ سے جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر بیٹے نے خودکشی کر لی. وہ بھائی ابا ہے تمہارا، ابا ڈانٹ بھی سکتا ہے، ابا مار بھی سکتا ہے، ابا کو ابا تو سمجھو. یعنی اتنا دل کے اوپر لے لیا کہ جا کر جو ہے امی نے روٹی نہیں دی تو دل برداشتہ ہوگا خودکشی کر لی. وجوہات یعنی کہ کسی سے جو ہے محبت کر بیٹھے، دل لگا بیٹھے، اس نے لفٹ نہیں کروائی تو جناب اپنی جان لے لی. یہ کیا بات ہوئی؟ جان اتنی جو ہے ایک کمتر ہے، اتنی چیپ ہے کہ آپ جو ہے کسی کے پیچھے جان اپنی لے لیں. نہیں، جمع مردی یہ ہے کہ حوادثات کا، مشکلات کا یعنی کہ مقابلہ کیا جائے اور اپنے لیے راستہ بنایا جائے، کوشش کی جائے. اور انشاءاللہ جو ہے اللہ پر جو توکل کرتے ہیں اور اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے جو اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے اور ایسے ایسے راستوں سے ہم ان کو رزق دیں گے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا جان بوجھ کر جو ہے، اور یعنی کہ ان جو حدود ہیں ان کو
क्रॉस करते हुए और जुल्म का गुजारा करते हुए ऐसा करेगा, फसौफ नुस्लिह नारा, तो हम अनकरीब उसे दोज़ख की आग में डाल देंगे। यानी ये जो काम करेगा, वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी जहन्नुम में डालना, जलाना, ये काम अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, ये काम जो है बड़ा आसान है। इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना, अगर तुम कबीरा गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका गया है बचते रहो, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी बुराइयां मिटा देंगे। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि गुनाह की 2 किस्में हैं, गुनाह सगीरा छोटा गुनाह और गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह, ठीक है ना। अल्लाह ने फरमाया जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनसे बचो, कत्ल से, जिना से, बदकारी से, समझे ना, इस तरह के जो है बड़े जो उमूर हैं, सूद खाने से, इनसे जो है अगर तुम बचते हो तो छोटे मोटे जो गुनाह चलते फिरते हो जाते हैं, जुबान से किसी को देख लिया, बदनिगाही हो गई, नजर किसी के ऊपर पड़ गई, गलत जो है कोई बात जो है जुबान से निकल गई, कान से सुन ली, इस तरह के छोटे मोटे जो गुनाह हैं, ठीक है ना, वो अल्लाह ताला फिर चलते फिरते माफ फरमा देता है। जिस तरह हमने बताया कि वुजू किया, नमाज के लिए आ रहे हैं, आपने वुजू किया तो हाथ के गुनाह धुल गए, मुंह के धुल गए, कुल्ली की तो यानी कि अंदर मुंह के धुल गए, आप मस्जिद के अंदर आ रहे हैं तो हर कदम के ऊपर अल्लाह ताला आपकी जो है एक नेकी लिख रहा है, एक खता को माफ फरमा रहा है, एक दर्जे को बुलंद फरमा रहा है। फिर जो है एक नमाज पढ़ करके दूसरी नमाज का इरादा है तो दरमियान में जो गलतियां हुई, दूसरी नमाज पढ़ने आए तो दरमियान की जो गलतियां हैं अल्लाह ताला ने माफ फरमा दी। एक जुम्मा पढ़ के गए, दूसरा जुम्मा जो है वो दरमियान में जो छोटे मोटे गुनाह हुए तो दूसरे जुम्मे की बरकत से अल्लाह ताला पिछले 10 दिन के जो है गुनाह माफ फरमा देता है। एक ईद और दूसरी ईद पढ़ी तो अल्लाह ताला एक ईद और दूसरी ईद के दरमियान जो गुनाह है वो माफ फरमा देता है। रमजान के रोजे रखे तो एक रमजान और दूसरे रमजान के दरमियान जो छोटे मोटे गुनाह है अल्लाह ताला उनको माफ फरमा, यानी कितना अल्लाह ताला ने ये एक सिस्टम रखा हुआ है। तो छोटे मोटे गुनाह जो है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, के जो छोटे मोटे गुनाह होते हैं, आप जो नेकियां करते हैं वो नेकियां उसको खा जाती हैं, वो गुनाह जो है वो खुद ब खुद खत्म होते रहते हैं। गुनाह कबीरा से बचो। अब गुनाह कबीरा जो है वो फिर जो है अगर हुकूकुल्लाह में के हिसाब से गुनाह कबीरा है, जैसे नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं दी, तो एक तो जो है अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, नादिम हो, शर्मिंदा हो, दोबारा उस काम को ना करने का अहद करें, और पीछे जो नमाजें रह गई हैं उन नमाजों को कज़ा करें, रोजे रह गए रोजे रखें, ज़कात अगर पिछले सालों की नहीं दी है ज़कात अदा करें, यानी जो तलाफी कर सकते हैं उसका जो है, अगर आप ज़कात डेफिनेटली जब पिछले सालों में नहीं दी तो अब पिछले सारे सालों की एक साल में आप किस तरह से दे सकते हैं, मुमकिन नहीं है। तो उसकी कोई किस्त बना लें कि भाई थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन इंटेंशन हो गई ना, हर नमाज के साथ नफल जो है, नफल पढ़ने के बजाय आपने फर्ज पढ़ ली है, सुन्नत गैर मौक़दा पढ़ने के बजाय आपने फर्ज पढ़ ली है। इस तरह से क़ज़ा नमाज की जो है वो क़ज़ा जो नमाजें रह गई हैं उनकी क़ज़ा शुरू हो जाएगी। ज़कात का हिसाब किताब करने, थोड़ा थोड़ा जो है आप जो मौजूदा है वो निकालते रहें और पिछली की थोड़ी थोड़ी निकालते रहें। तो मकसद ये है कि एक आप बुनियाद, एक फाउंडेशन रख देंगे कि भाई आपका इरादा है देने का। अब अगर जिंदगी होगी तो डेफिनेटली आप देते चले जाएं, और अगर कहीं पर सांस की डोरी टूट गई और बंदा जो है मर गया तो कम से कम जो अल्लाह की बारगाह में ये तो इस्टेब्लिश हो गया ना कि इसने जो है अच्छी नीयत के साथ अपने पिछले गुनाहों की तलाफी के लिए ये काम शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। वो कि हम उसको मुकम्मल नहीं कर सके तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है माफ फरमा देगा। फिर कुछ जो गुनाह कबीरा होते हैं वो हुकूकुल इबाद से मुतालिक होते हैं, ठीक है ना। अब हुकूकुल इबाद में ये है, चाहे वो वालिदैन के हुकूक हों, चाहे बीवी के हुकूक हों, चाहे औलाद के हुकूक हों, अगर तो जो है या बहन भाइयों की तरफ हो, ठीक है ना, तो उसमें से फिर ये कि जिनके साथ वो हक मुतालिक है, जिसकी हक तलफी की है, अगर तो कोई था किसी की जमीन मार ली है, अब आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करके और 4 आंसू बहाकर अपने दिल में बड़े मुतमिन हो गए, आपने एक तस्बीह उठाई और जनाब दाढ़ी बढ़ा ली और जुब्बा पहन लिया और चिल्ले पर चले गए या कोई जो है और किसी नेक काम पर चले गए, हज पर चले गए, और अब हर वक्त जो हाथ में तस्बीह है, समझे ना। जिस तरह लोग सारी जिंदगी रिश्वत ले लेकर खूब जो है करोड़ों अरबों रुपया जमा कर लेते हैं, कोठियां बैंक बैलेंस बना लेते हैं और उसके बाद आखिर में जाकर तौबा कर लेते हैं। ये तो बड़ा अच्छा काम है भाई, यानी सारी जिंदगी जो है खूब आपने लूटमार मचाई, खूब पैसा बनाया, आपने कहा एंड पर जाकर तौबा कर लूंगा।
مذاق بنایا ہوا توبہ کو آپ نے، ایسے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ پیچھے جو آپ نے غلط کیا ہے، وہ جو کنویں کے اندر گند جو ڈالی ہے اس گند کو نکالیں، آئے نا ذرا توبہ کی طرف۔ وہ جو حرام کا مال جو کمایا ہے بغیر ثواب کی نیت کے اللہ کی راہ میں لگائیں، یا جن جن کے مال غصب کیے ہیں ان کو وہ واپس کریں، جو جعلی کاغذات بنا کر لوگوں کے مکان جو ہے ضبط کیے ہیں، زمینیں جو ہڑپ کی ہیں، وہ کاغذات ان کو واپس کریں، اب ہوگی توبہ قبول۔ وہ حدیث کا اطلاق اس وقت ہوگا جب آپ وہ سارے پیچھے لوازمات جو ہیں وہ پورے کر چکے ہوں گے، وہ شرائط توبہ پوری کر چکے ہوں گے۔ دین کو مذاق جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں عزت والی جگہ میں چھوٹے موٹے تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، جب اللہ تعالیٰ چھوٹا یا بڑا گناہ، دیکھیں گناہ تو جیسے ہوا تو کرام الکاتبین نے لکھ لیا نا، جس زمین کے اوپر ہوا وہ زمین بھی گواہ ہو گئی، جن اعضاء سے ہوا وہ اعضاء بھی جو ہے گواہ بن گئے، کیونکہ قرآن میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم ان کے منہ پر جو ہے مہر لگا دیں گے، زبان ہی بولے گی، ٹھیک ہے نا، ہاتھ بولیں گے، تمہاری جو ٹانگیں بولیں گی، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، یہ جو اعضاء ہیں، آرگنز ہیں ہمارے، یہ خود ہمارے خلاف اٹھے۔ آج تو ہم سمجھ رہے ہیں نہیں، یہ ہمارے ہاتھ ہیں، کل کو یہی ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، یہی ٹانگیں ہمارے خلاف گواہیاں دے رہی ہوں گی۔ تو اب یہ ساری چیزیں، وہ ہوا، فضا، وہ یہ دیواریں، یہ زمین، یہ سب جو ہے گواہ بن گئے، کرامن کاتبین نے الگ لکھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے، اب گناہ تو لکھا گیا نا، اور اعمال تو تولے جائیں گے۔ اب بندے نے سچی توبہ کر لی، اب جب سچی توبہ کر لی تو اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ جو ہے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے اور پھر اس کتاب کے اندر بھی لکھے رہے وہ گناہ، پھر تو جب تولیں گے تو وہ گناہ بھی تولیں گے، تو ان گناہوں کو نکلنا چاہیے نا اس میں سے، جی۔ اور وہ جو گواہ بن گئے ہیں، اگر گواہ جو ہے وہ برقرار رہیں، ان کو وہ چیز یاد رہے، تو پھر وہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دو کام کرنے ہیں، ایک تو جو ہے جو کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بک ہے جس کے اندر وہ نامہ اعمال میں وہ لکھ کیے گئے وہ گناہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان نامہ اعمال سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ وہ فرشتے بھی بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ جو اعضاء ہیں ان پر بھی نسیان، جس زمین کے اوپر ہوا ہے گناہ، وہ جو در و دیوار ہیں جو گواہ تھے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نسیان طاری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب کوئی ریٹرن ان ریٹرن ریکارڈ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ جس طرح یہ ہمارے حکمران ریکارڈ جلا دیتے ہیں، آگ لگ گئی ہے ریکارڈ نو آگ لگ گئی ہے جی، ساریاں مسئلہ جو جل گئی ہیں، تو وہ آگ جب لگ جاتی ہے تو پھر پکڑائی میں نہیں آ سکتے نا، کیونکہ اب تو ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے، اب تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی باہر کا وٹنس ہے تو اس کو مروا دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور کاغذات کی صورت میں ہوتا ہے تو اس کو جلوا دیتے ہیں تاکہ کوئی پوچھ نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اگر کسی کو بخشنا چاہے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں جو اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ سب جو ہے مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو گواہیاں ہیں جو کل قیامت میں کھڑے ہو کر گواہی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر نسیان طاری فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے فضل و کرم ہے، تو جس کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کمپنسیٹ کرے گا۔ ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جو بخشنا چاہتا ہے، اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس نے سچی توبہ کر لی ہے، لیکن بات ان کا جو سوال ہے کہ وہ جو گناہ کسی سے متعلق تھا وہ بے شک اس کے نامہ اعمال میں سے تو جو ہے وہ مٹ گیا، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں سب کو انصاف دوں گا، عدل و انصاف ہوگا وہاں پر۔ تو جس کے حق میں جو ہے ظلم اور زیادتی ہوئی تھی، وہ ظلم اور زیادتی تو ختم نہیں ہوا نا، وہ تو اس نے کیا تھا، اس کے نامہ اعمال سے مٹ گیا، گواہیاں ختم ہو گئی، لیکن اگر میں نے آپ کے ساتھ جو ہے ظلم اور زیادتی کی تھی تو وہ ظلم اور زیادتی جو آپ کے ساتھ کی تھی وہ تو ختم نہیں ہو گئی، یہی بات ہے نا۔ تو اس کا پھر یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے، وہ جو میں نے حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ جنت میں اس کو دکھائے گا کہ بھئی وہ جو مال ہے وہ لینا ہے یا
اس سے کوئی جو تمہارا حساب کتاب بنتا ہے وہ چکانا ہے. تو بندہ جب محل دیکھے گا نا تو اس کی رال ٹپکے گی, وہ کہے گا مولا میں اس کو چھوڑتا ہوں, مجھے محل دے دے. تو وہ بندہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں, اس کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم, حدیث میں آتا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں جنت میں جائیں گے, ایسا بھی ہوگا. یہ حدیث میں آپ کی بات سے یاد آئی, ظالم اور مظلوم دونوں جو ہے جنت میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, مظلوم کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا, ظالم کیسے جنت میں جائے گا؟ ظالم تو جو ہے اس کو تو جہنم میں جانا چاہیے, اور آپ فرما رہے ہیں ظالم اور مظلوم دونوں جنت میں جائیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا جو ہے منظرنامہ جو ہے پیش فرمایا کہ ہوگا ایسے کہ جو مظلوم ہوگا وہ ظالم سے اپنا حق مانگے گا قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو ظالم ہے اس نے ظلم تو کیا ہے, ڈیفینیٹلی وہ اپنا حق اس لیے مانگ رہا ہے, لیکن اس ظالم کے کچھ اور کام ایسے ہیں اچھے کام, اس نے مسجد کی خدمت کی تھی, کسی یتیم کی کفالت کی تھی. بس ظالم کوئی ہر طرح سے تو ظالم نہیں ہوتا نا, اس نے بھی کوئی اچھے کام کیے ہی ہوں گے نا. مسلمان 100% تو کوئی ظالم نہیں ہوتا نا, کبھی نیکیاں بھی کی ہوں گی. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی نیکی اس سے سرزد ہوئی ہو جو اللہ کو بڑی پسند آ گئی ہو, ٹھیک ہے نا, اور خالص نیت کے ساتھ اس نے وہ نیکی کی ہو. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک فاحشہ عورت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی, وہ جا رہی تھی اور اس نے جو ہے وہ پانی جو ہے کتے کو یا بلی کو جو مر رہا تھا پیاس سے اس کو پانی پلا دیا, تو اس فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. ایک جو ہے نیک عمل کے صدقے سے اللہ کو پسند آ گیا. تو مقصد یہ کہ اب اس کی تلافی کس طرح سے ہوگی, تو وہ پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرے گا کہ مظلوم کو بھی اب وہ بخشنا چاہتا ہے, جنت میں بھیجنا چاہتا ہے, اور اس وقت تک وہ بھیج نہیں, یعنی بھیج تو سکتا ہے, مسئلہ کہ جب تک وہ حساب کتاب نہ ہو جائے اور ان کا انصاف پورا نہ ہو جائے کہ جزا کا دن ہے اور انصاف کا دن ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کہے گا کہ اگر تو اس کو معاف کر دے اور اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو دیکھ وہ جنت کے اندر محل ہے, وہ تجھے دے دوں گا, منظور ہے. وہ کہے گا 100 مرتبہ منظور ہے, میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور اس جنت کو جو ہے اور محل کو قبول کرتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی فرمائے گا جنت میں چلا جا, مظلوم کو بھی فرمائے گا جنت میں چلا. وہ غل تو جو ہے فرمایا نا ونزعنا, قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم یعنی کہ غل کو, ٹھیک ہے نا, جنتی لوگوں کے دل سے غل کو ہم نکال دیں گے. وہ غل جو ہے جس کے اندر یہ ساری حسد, غیبت, کینہ وہ ہوگا. اسی لیے تو فرمایا نا کہ متقین علی الارائک, کہ وہ ایسے جناب ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اپنے گاؤں تکیوں کے اوپر, وہ قیلا سلاما قیلا سلاما سلاما, اور وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے تم پر بھی سلامتی ہو, تم پر بھی سلامتی ہو. تو وہاں پر کوئی جیلسی نہیں ہوگی, کوئی ہیٹریڈ نہیں ہوگا, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اینمیٹی نہیں ہوگی, بلکہ دل بالکل صاف ستھرے ہوں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ جو بھی غل ہوگا دلوں سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نکال دے گا. ایک بندہ جس کی جو رسوائی اور ذلت مقصود ہوگی, تو جب حساب کتاب ہوگا تو پھر جو ہے ڈیفینیٹلی وہاں پر کوئی سونا چاندی تو ہے نہیں, اعمال ہی ہیں, اور اعمال کے اندر دونوں چیزیں ہیں, نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. تو پہلے حساب کتاب ہوگا. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ جو ہے مفلس کون ہوگا, کون ہوگا اس شخص سے زیادہ مفلس, کہ اعمال کا ڈھیر لے کر جو ہے وہ یہاں سے جائے گا, لیکن اس نے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کی ہوں گی, ظلم بھی کیے ہوں گے. تو جب حساب کتاب قیامت کے اندر ہوگا تو پہلے تو اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کرے گا تو جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی اس کی نیکیاں ان کو وہ دیتا چلا جائے گا, اور جب وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اب اس کے پاس تو پیچھے گناہ ہی رہ گئے. تو لیکن وہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی اس کے بھی تو کچھ گناہ ہوں گے نا, ساری اس کی نیکیاں تو نہیں ہوں گی. تو پہلے تو وہ نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی, اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ جو جن کے ساتھ زیادتی ہوگی ان کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. تو اس کے اپنے گناہ اور وہ سارے گناہ جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی ان کو جو یعنی کہ ان کے جو گناہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ سارے گناہ مل کر اتنے ہو جائیں گے کہ وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ فیسلٹی نہیں دے رہا نا, کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کو بخشنا چاہتا ہے. وہ جو میں نے بات کی وہ اس شخص کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے کسی نئے کام کی وجہ سے
وہ جو کہتے ہیں نا رحمت خداوندی بہانہ بھی جویت بہا نہ بھی جویت، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے یعنی تلاشتی ہے، بہت زیادہ نہیں. کوئی اگر کوالٹیٹیو عمل، کوئی ایک جو ہے بیوٹیفل عمل، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی عمل کریں اور باقی جو ہے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں اور یہ کر دیں. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ عمل کے اندر اخلاص، سنسیئرٹی جو ہے اس طریقے سے پیدا کریں کہ کوئی عمل اللہ کو جو ہے قبول ہو جائے، پسند آ جائے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے بخشش فرما دے. جس طرح واقعات آتے ہیں کہ وہ قرآن کا ایک ٹکڑا پیس پڑا ہوا تھا، انہوں نے اٹھایا، نشے کی حالت میں تھے. حضرت بایزید بستامی کا بھی آتا ہے، دوسرے جو ہے بعد میں اکابر اولیاء کرام بنے، انہوں نے اس کو جو ہے صاف ستھرا کر کے عطر لگا کے اوپر رکھ دیا. اللہ نے قرآن کی عزت کے عوض جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. سلطان محمود غزنوی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک رات وہ جا رہا تھا، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، سرائے جس طرح بنی ہوتی تھی، انس جس کو بولتے ہیں ٹھہرنے کے لیے، تو وہاں پر وہ گیا تو کمرے کے اندر جو ہے طاق، اس طاق کے اندر جو قرآن پاک رکھا ہوا تھا. اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ جس کمرے میں اس میں قرآن پاک ہو تو آپ ادھر سو نہیں سکتے، لیکن اس کے ادب کا عالم یہ تھا کہ سردیوں کے دن تھے، اس قرآن پاک کی ادب کی وجہ سے اس کمرے میں نہیں سویا، تو باہر چلا جاتا تھا، ٹھنڈ لگتی تھی، اندر آ جاتا تھا، پھر تھوڑی دیر جو ہے وہ گزار کر پھر جو ہے، تو اس طریقے سے ساری رات گزر گئی. مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا. کس نے یہ بخش دیا؟ یہی بات اس نے جو کوٹ کی خواب کے اندر کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانے. امام مسلم جو ہے ان کا آتا ہے کہ وہ مسلم شریف، بخاری شریف کے بعد جو ہے دوسری سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے، اور ساری زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھاتے رہے اور جمع کرتے رہے. کتنا دین کا کام کیا. جب فوت ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. تو پوچھنے والے نے خواب میں ہی پوچھا کہ ڈیفینیٹلی آپ نے تو اتنے یعنی کہ دین کی خدمت کی ہے، حدیثیں لکھی ہیں، حدیثیں جو ہے ترتیب دی ہیں، تدوین کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، دین کی تبلیغ کی ہے، احادیث کے درس دیتے رہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں. ایک دن میں حدیث لکھ رہا تھا، اور حدیث آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں جو ہے قلم دوات ہوتی تھی، انک ہوتی تھی جس کے اندر لکڑی کے پین ہوتے تھے، اور اس انک کے اندر ڈبو کر جو ہے لکھا جاتا تھا. آج کی طرح کے پین نہیں ہوتے تھے. تو وہ جو انک یعنی کہ قلم ڈبونے کی وجہ سے اوپر تھوڑی سی دوات تھی، تو ایک مکھی آئی اور وہ مکھی پیاسی تھی. وہ نب کے اوپر آ کر جو ہے قلم کی نب کے اوپر آ کر وہ مکھی بیٹھ گئی، اور وہ پیاسی تھی اور وہ سیاہی کو سک کرنے لگی، چوسنے لگی، پینے لگی. تو میں نے تھوڑا توقف کر لیا. میں نے جب دیکھا کہ یہ سیاہی پی رہی ہے، پیاسی ہے، تو میں نے حدیث کا کام جو میں حدیثیں لکھ رہا تھا میں نے تھوڑا سا پاز کر لیا. میں نے ایک توقف کیا، کام لکھنا بند کر دیا کہ یہ پی لے، اس کی پیاس بجھ جائے. بس وہ پی کر اڑ گئی. اتنا یہ جو عمل تھا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. ایک طرف ساری زندگی کا جناب درس و حدیث تدریس، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام سارے جو چھوڑ دیے جائیں اور ان کی اہمیت نہیں ہے. بات یہ نہیں. بات یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو جو ہے وہ حقیر اور یعنی کمتر نہ سمجھو کہ یار یہ کیا، یہ تو بہت معمولی کام ہے. نہیں، ہو سکتا ہے وہی معمولی کام آپ راستے سے کیلے کا چھلکا یا کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی شیشہ پڑا ہوا ہے، آپ جو ہے جاتے ہوئے اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے. کوئی آیا آپ کے لیے، آپ کے پاس کہ یار مجھے مدد کی ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو، فلاں میرا کام ہے، مجھے ہیلپ کرو. آپ اسی وقت اٹھے اور اس کے ساتھ چل پڑے. اللہ کو ہو سکتا ہے آپ کا دل خالص تھا، آپ کی نیت اچھی تھی، کوئی اس میں کھوٹ نہیں تھا، کوئی دنیاوی جو ہے دکھلاوا اس کے اندر نہیں تھا. کیونکہ ریاکاری جو ہے اس میں یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ، ریاکاری کو آگے آئے گا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کو شرک اصغر کہا ہے. کیا؟ ریاکاری. اللہ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ. جب ریا دنیا کو دکھلانے کا جو ایک انٹینشن ہے یہ مل گئی تو عبادت تو اللہ کی کر رہے تھے، اب دنیا کو دکھلانا یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا. تو you have associated another thing
ود اللہ سبحانہ وتعالی، اس کو خوش کرنے کے لیے. تو عبادت تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے تھی، صرف اللہ سے داد لینے کے لیے اور اجر لینے کے لیے ہونی چاہیے تھی. تو نے جو ہے دنیا سے بھی اجر چاہا کہ تیری واہواہی ہو، تو اس طرح سے تو نے یعنی کہ اللہ کے ساتھ اس کو ملا دیا. اب وہ شرک جلی تو نہیں ہے، لیکن یہ شرک خفی ہے، شرک اکبر تو نہیں ہے، شرک اصغر ہے. اس لیے قیامت کے اندر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مفہوم حدیث یہ ہے کہ میرے پاس تو تیرے لیے کچھ نہیں ہے، تو نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب جو ہے جن کے لیے کیا تھا ان کے پاس چلا جا اور ان سے اجر لے لے. گو ٹو دوز پیپل فار ہوم یو ورشپ. ٹھیک ہے نا؟ یو ورشپ ٹو بی سین. ریاکاری کے لیے تم نے ورشپ کی تھی، اب وہ جو جن کے لیے کی تھی نا، اب تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کر اجر مانگو، اگر ان کے پاس کچھ ہوگا تو دیں گے. اب آپ بتائیے، اللہ کی بارگاہ میں گئے اور وہاں پر یہ معاملہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کدھر جائیں گے؟ تو اس لیے جو ہے ذرا احتیاط کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب یہاں پر بھی آپ سن لیں، دو طرح کی جو ہے فضیلتیں ہوتی ہیں. ایک فضیلت وہ ہوتی ہے جو اختیاری ہوتی ہے اور ایک غیر اختیاری ہوتی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو گورا رنگ دیا ہے، ایک کو کالا رنگ دیا ہے. اب اگر اس کو فضیلت کا جیسے دنیا میں معیار بنا لیا گیا ہے، اگر اس کو فضیلت کی جگہ پر رکھیں اور وہ جو کالا والا جو شخص ہے وہ جو بھئی آپ ہو نہیں سکتے، کیا آپ کا کالا رنگ ہے؟ اب کتنے لوگ افریقہ میں رہتے ہیں کالے رنگ کے ہیں، وہ گورا ہونا چاہیں ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے بعض چیزوں میں بعض کو فضیلت دی ہے، کسی کو جسم میں دی ہے، کسی کو علم میں دی ہے. تو جن چیزوں میں آپ جو ہے ان جیسا ہو سکتے ہیں اس میں محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو حسد نہیں بولیں گے، اس کو رشک بولیں گے. رشک اور حسد میں کیا فرق ہے؟ حسد یہ ہے کہ بھئی اس کے پاس یہ نعمت ہے، مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، ایدا کخ نہ رہے، ایدا سوا ستیاناس ہو جائے، اور میرے کو آئے یا نہ آئے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ورنہ حسد کیوں ہوتا؟ میرے پاس تو ہے نہیں، اس کے پاس بھی نہ رہے. اور رشک یہ ہے کہ اللہ تو نے اس کو عطا فرمایا ہے، تو جو ہے مجھے بھی عطا فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ اور فرمایا کہ رشک جو ہے علم کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے دو چیزوں میں رشک کرنا چاہیے. ایک سخی جو سخاوت کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں جو سخاوت کر رہا ہے، اس کی سخاوت کو دیکھ کر اس میں رشک کرنا چاہیے اور جو ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایک وہ عالم دین جو اپنے علم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے، اس میں جو رشک کرنا چاہیے کہ کاش ہم بھی جو ہے ہمارے پاس بھی علم ہو اور ہم بھی مخلوق خدا کو اس سے فائدہ پہنچائیں. ٹھیک ہے نا؟ باقی چیزوں کے اندر جو ہے، اور پھر فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ درجات رکھے ہیں. اب نفس نبوت میں سارے برابر، لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ٹھیک ہے نا؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض. تو انبیاء کے درمیان بھی نفس نبوت میں سارے جو ایک ہی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر بھی فضیلت کے اعتبار سے جو ہے مختلف رکھا ہے. اسی طریقے سے نفس انسانیت کے اندر، نفس بشریت کے اندر ہم سارے ہم یکساں ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں ہمیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. کسی کو زیادہ طاقتور بنا دیا، کسی کی باڈی جو کمزور ہے، کسی کو زیادہ حسن دے دیا، کسی کا حسن جو ہے وہ کم ہے، کسی کو زیادہ علم دے دیا، کسی کا علم جو ہے وہ کم ہے، کچھ بالکل ہی جاہل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ فضیلتیں ہیں، ان میں سے وہ فضیلتیں جو تم جو ہے یعنی کہ تمنا کرو بھی تو تمہیں مل نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی تمنا کرنے کا فائدہ کیا؟ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی پر خوش رہو. اور ایسی فضیلت جس میں آپ مسابقت کر سکتے ہیں، ان جیسا اتنی محنت کر کے بن سکتے ہیں تو کریں نا. پوزیٹیولی آپ بھی اس راستے کے اوپر چلیں، آپ بھی محنت کریں، آپ بھی 8 سال جو ہے کسی 10 اگر عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی لگا لیں. کیا نہیں بن سکتے؟ آپ بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں میں آپ جو ہے ان جیسا بن سکتے ہیں
اچھائی کے اندر آپ کوشش کریں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر جو ہے تمنا کرنا فضول ہے، اس کا اللہ فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ اللہ، اب مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، یہاں پیچھے بھی جو ہے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اس سے یعنی کہ یہ پتہ لگ گیا کہ صرف مردوں کی بات نہیں کی، عموماً اللہ تعالیٰ جو ہے مذکر ضمیر لا کر مردوں کی بات کر دیتا ہے، عورتیں اس کے تابع ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ لین دین کا معاملہ ہے تو عورتوں کا الگ سے ذکر فرمایا کہ ٹھیک ہے نا، مردوں کے لیے جو ان کی کمائی ہے اس میں سے حصہ ہے، عورتوں کے لیے جو ان کی کمائی ہے اس میں سے حصہ ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر عدل کی بات نہیں ہوئی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، یہی حدیث میں بھی آیا کہ جو بھی بخشا جائے گا وہ اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا، اللہ کے کرم سے بخشا جائے گا، اعمال کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال کی اندر وہ خالصیت نہیں ہے، وہ پیورٹی نہیں ہے، وہ سنسیئرٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن ان اعمال کی بنیاد کے اوپر جو ہے، تو صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ سے نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، ٹھیک ہے نا، تو جو بھی بخشا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی بخشا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل، کیونکہ عدل کے پیمانے پر، عدل کے معیار پر تم پورا نہیں اتر سکتے۔ عدل کریں تھے تھر تھر کمبن، پڑھے نا، عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تھے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے، آئے یہ وہ ہے۔ تو اللہ سے اس کا عدل نہ مانگو، کیونکہ عدل پر اگر اللہ آ گیا نا تو ایک بندہ بھی پھر بخشا نہیں جائے گا، اس کا فضل مانگو، اس کے فضل کے سائے میں جو ہے گناہ گار بھی، سمجھے نا، بس اللہ کرم فرمائے اور مسلمانوں کے ساتھ۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، یہ آخری آیت، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار مقرر کر دیے ہیں۔ اب اپنے جو ہے اندازوں سے، اپنی ثوابدید کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے مال کی تقسیم نہ کرو، بلکہ جو حصے ہم نے مقرر کر دیے ہیں اس کے حساب سے جو ہے مقرر کرو۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ تو جب ایک کانٹریکٹ، یعنی کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو جو ہے پورا کرو، کیونکہ تم سے تمہارے عہدوں کے بارے میں، عہد کے بارے میں، پرومسز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں جو ہے پورا اترنا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ جو ہے ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل ہو، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو۔ جو بھی کام سفید یا سیاہ کرتوت جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے آپ کو اجر عطا فرمانا ہے، اور کوئی چیز جو آپ نیک اعمال کی ضمن میں کریں اللہ تعالیٰ اس کے اجر سے آپ کو محروم نہیں رکھے گا، اور جو گناہ ہیں اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور ہمیں مرنے سے پہلے جو ہے سچی توبہ عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 33 تک کا بیان مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح فہم اور عمل جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک سے متمسک فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کے ساتھ وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن پاک اور ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔